अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत कायम हो गई है, कैबिनेट भी तश्कील पा गई है, लेकिन अभी भी मुबैना धांधली का शोर बड़े ज़ोरों के साथ हो रहा है। साथ साथ मुख्तलिफ नशस्तों पर होने वाली री काउंटिंग के बाद तहरीक इंसाफ के हाथ से नशस्तें जाने और नून लीग की नशस्तों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अब इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ खुद इंट्रा पार्टी इंतशार से दो चार नज़र आ रही है। PTI के सीनियर रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को बड़ी गलती करार देकर पार्टी के अंदर ही अदम एतमाद का नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हामिद रज़ा की तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ नाराज़गी की तलात भी जलती पर तेल का काम कर रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सेनेट की खाली होने वाली नशस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। सेनेट पहुंचने के ख्वाहिशमंद जो है वो उन नामों में एक अहम और बड़ा दिलचस्प नाम साबिक सेनेटर सीनियर सियासतदान फैसल वाडा का भी आ रहा है। लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के सेनेटर बनेंगे या नून लीग के, फ़िलहाल ये अभी वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी पीपल्स पार्टी से बढ़ती नज़दीकियाँ बड़े सारे इशारे दे रही हैं। कुछ समझ आ रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान जब यहाँ पर मौजूद होंगे प्रोग्राम में तो उनसे यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये अदम एतमाद वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, तो इस पर बात करने के लिए उन्हीं को ही हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जिन्होंने इसका आगाज़। अफजल मरवत साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो सर, कल आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनी गलती का तदारुक सबसे पहले करना ज़रूरी है। फिर आपने ये भी इंकशाफ किया कि खान साहब से बात जो हुई थी वो मौलाना शहरानी साहब से इत्तेहाद करने की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था, लेकिन फिर ये इत्तेहाद जो है वो बल्लेबाज से हो गया और फिर उसके बाद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ चले गए। तो यानी कि जो भी कुछ हुआ वो खान साहब को एतमाद में लिए बगैर हुआ। तो किसने किया ये सब? और फिर आपने जो सज़ा की बात की है, तो इस हवाले से खान साहब ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मरवत साहब। खान साहब चूंकि खुद असीर हैं, खान साहब को हिदायत तो ये थी कि शिरानी साहब के साथ आप अलायंस करें और इस पे हमने मीडिया में अनाउंस भी कर दिया था। TOR और सीट्स की एडजस्टमेंट सब कुछ पे हो गई थी, लेकिन अचानक कुछ नादीदा कुव्वतों की इमा पे वो जो अलायंस जो खान साहब ने अप्रूव किया था उसको छोड़ के कोई 8 घंटे नॉमिनेशन पेपर जमा करने से कबल बल्लेबाज सामने आ गया। तो खान साहब जो है उससे पूछा नहीं किया था बल्लेबाज के हवाले से, और बाद में उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार किया था जो बल्लेबाज के चेयरमैन ने किया हमारे साथ। तो ये एक संगीन फाश गलती है, बल्कि गलती से ज्यादा इसके मोरक्कात जो हैं मैंने इसीलिए कहा था, और खान साहब के साथ ये डिस्कशन ये नादीदा कुव्वतों के हुक्म पर किया किसने? चाहिए। फिर दूसरी, मेरा ख्याल है ये, मैं चूंकि खुद ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट था, मुझे खुद 7 घंटे कबल पता चला कि जी मैंने जो टिकट के लिए RO के सामने अप्लाई करना है वो बल्लेबाज के नाम से एफिडेविट आ गए थे कि जी वो जमा करने हैं। तो मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि हम कागजात नामजदगी जमा करने के लिए अपने हलकों में पहुंचे हुए थे। तो सर आपकी जमात में से किसने किया ये? किसने ये ऑर्डर पास किए? किसने ये ऑर्डर जारी किए कि जाकर बल्लेबाज के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाएं? मैं हल्फान कहता हूं कि मुझे इल्म नहीं है कि ये जिम्मेदारी, अंदाजे तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गुनाह पे अगर मैं इल्जाम दर्द हूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। और अलबत्ता अच्छा, ये प्राप का मुतकाजी है इसकी। सरजनिश इसकी होनी चाहिए अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलती हुई है और जिसका खुमियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। अगर ये फैसला सर सेक्रेटेरिएट में हुआ, हामिद खान साहब के मुताबिक उस पर मुशावरत भी हुई, तो यानी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पूरी कोर कमेटी ऑन बोर्ड थी ना सर? मैं आपको अर्ज करूं, आप जरा काइंडली यूट्यूब पे सर्च कर लें। इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर से 6 दिन कबल बैरिस्टर गौहर साहब हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिरानी साहब के साथ इलाक का ऐलान किया, और इसमें असद कैसर साहब मौजूद थे। आप असद कैसर साहब से वेरीफाई कर लें।
تو یہ بلے باز تو اس وقت سامنے نہیں آیا تھا. 3 لوگ ہم گفتگو شنید کر رہے تھے, بیرسٹر گور صاحب تھے, میں تھا اور اسد کیسر صاحب تھے. تو اور یہ خان صاحب کے پاس ہم تمام تجاویز لے کر گئے, جو ڈیمانڈ تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پلان, وہ بیرسٹر گور صاحب لے کر گئے اور خان صاحب سے ڈسکس ہوا سب کچھ اور اپروو ہوا. پھر انہوں نے, خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے 2 افراد پر مشتمل کمیٹی خان صاحب نے اناؤنس کی. ایک جنرل سیکرٹری تھے سالار کاکڑ اور دوسرے ڈاکٹر صاحب ہمارے جی صدر تھے اس وقت پنجاب پی ٹی آئی, بلوچستان پی ٹی آئی کے. سر آپ کہہ رہے ہیں 7 گھنٹے پہلے پتہ لگا کہ جی بلے باز کے ساتھ نامینیشن پیپر فائل کر رہے ہیں, جبکہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ 2 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. تو پھر وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو علم نہیں ہے, اگر رؤوف حسن صاحب نے معاہدہ کیا تھا بلے باز کے ساتھ تو وہی ایکسپلین کریں. سر آپ قانونی ماہر ہیں اور آپ کے نزدیک سنی اتحاد کونسل کا سے جو اتحاد کا فیصلہ ہے وہ سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی غلط تھا. تو سر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یعنی درست ہے, اور اگر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جاتا ہے تو پھر obviously کیونکہ آپ قانونی ماہر ہیں, آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اتحاد ہی غلط ہوا تھا, تو پھر تو سپریم کورٹ سے بھی یہی فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جائے. میں نے کب کہا ہے کہ اتحاد غلط ہوا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کے ہم مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں اپنا نام دیا ہے اور بڑے مشکل وقت میں, جی تو لہٰذا سنی اتحاد کونسل کی شمولیت میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا شیر تھا افضل صاحب کل کہ میں نے آپ کا المسلمین پورا جو انٹرویو تھی سنا. وہ جی جی اس کے وحدت المسلمین کے وساطت سے ہماری 80 سیٹیں ضائع نہ ہوتی. میں نے یہ بات کی تھی. وحدت المسلمین کو ڈر کے مارے چھوڑا گیا, کچھ کے لوگوں کو واٹس ایپ میسیجز آ گئے تو شور مچانے لگے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ خان صاحب کو علم ہے اور یہ ساری چیزیں کل ڈسکس بھی ہوئی. تو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد آپ کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے سر. کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ آئین تو یہی کہتا ہے, الیکشن ایکٹ کی لینگویج دوسری ہے, آئین جو ہے وہ پریویل کرے گا. ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس پہ. صحیح. اچھا سر اب یہ بتائیے گا, اگلے مہینے سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اب تک آپ لوگوں کو نشان واپس نہیں مل سکا ہے, اب کیا حکمت عملی ہے؟ سینٹ الیکشن میں کس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے سینٹ میں, آزاد بھی سینیٹر الیکٹ ہو سکتے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے نام پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اب تو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں, لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ نوٹیفائی کر لیں. اب لے کے بیٹھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن, تاکہ سینٹ میں بھی ہم پی ٹی آئی کی شناخت سے محروم رہیں. شیر افضل صاحب سینٹ الیکشن کے لیے خان صاحب سے ناموں پر مشاورت ہو گئی ہے سر, اور کس نام کی منظوری دی ہے انہوں نے؟ کیونکہ کچھ نام سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ نام آپ نے خان صاحب کو پیش کیے ہیں. مجھ پہ تو ہمیشہ الزامات مہربان لگا رہے ہیں اپنی. میں نے کوئی نام پیش نہیں کیا, لسٹ بیرسٹر گور صاحب کے پاس تھی, پارٹی نے دی تھی, اور بیرسٹر گور صاحب نے میرے ساتھ شیئر بھی نہیں کی تھی, اور بیرسٹر گور صاحب نے خان صاحب کے سامنے وہ لسٹ جو ہے نکالی اور ان کے ساتھ ڈسکس کی, اور خان صاحب نے خود ہی ایک ایک کر کے تمام ناموں کی اپروول دی. اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے پیش کی ہے, آپ نے نہیں پیش کی؟ اور ان میں نام کون سے ہیں سر؟ نہیں, میرا کوئی کام تعلق نہیں تھا, یہ انتظامی امور بیرسٹر گور صاحب کے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے پیش کی. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود تھے, شیراز رانجھا صاحب موجود تھے, مجھے تو کوئی علم ہی نہیں تھا. خواتین کے نام تھے, مجھے ابھی بھی نام ان کے یاد نہیں ہے, نہ معلوم ہے. اور جو دیگر افراد جو ٹیکنوکریٹس میں یا جرنل سیٹوں میں تھے, ایک سینیٹر فیصل جاوید کا نام جو اپروو ہوا وہ مجھے یاد ہے. ایک خان صاحب نے خود, کوارٹ کے ایک وکیل صاحب کا نام خان صاحب نے خود کہا کہ جی اس کو ضرور ڈال دیں, اور انہوں نے خود ہی چند لوگوں کے نام نکلوائے. لیکن بہرحال وہ پارٹی پالیسی کے مطابق شیئر ہوں گے جس وقت مناسب وہ سمجھتے ہیں.
بالکل ٹھیک. شیر افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. اسی ٹاپک پر ذرا مزید بات کرتے ہوئے ناظرین, حبیب نور اورگزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جنرل سیکرٹری ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. حبیب صاحب یہ فرمائیے سر, پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواروں کی شمولیت کے حوالے سے خبریں آئیں کہ رابطہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ معاملات فائنلائز بھی ہو گئے, لیکن جب اعلان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی پی کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں الیکشنز میں. تو کیا ایسا ہوا کہ چیزیں فائنلائز ہو کر بھی فائنلائز نہیں ہوئی, معاملہ طے نہیں پایا, کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب 9 تاریخ کو یہ رزلٹ آنے شروع ہو گئے تو تحریک انصاف کے آزاد اراکین کافی مقدار میں بن گئے. تو پی ٹی آئی کے معظم بٹ صاحب جو ان کی تحریک انصاف لائر فورم کے جنرل سیکرٹری ہے, اس نے رابطہ کیا تھا اور اس نے پھر کہا تھا کہ ملاقات کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے پھر ملاقات کی. پھر اس کے بعد ہم اسد قیصر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی پی آپس میں اگر اتحاد ہو جائے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا پچھلے 20 سالوں سے امن کی یعنی صورتحال سے کافی پیچھے ہیں اور بدامنی کی صورتحال. میں نے کہا تو اچھی بات ہے. تو پھر اس نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خان کا ایک شرط ہے, وہ یہ کہ پرویز خٹک صاحب اس میں نہیں ہوں گے, وہ مائنس ہوگا. تو میں نے ان سے ٹائم مانگا. پھر میں نے اپنے پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے ان کے ساتھ میں نے مشاورت کی, اور مشاورت میں یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ محمود خان صاحب اور سب نے یہی کہا تھا کہ ابھی خان صاحب کو ضرورت ہے اس پلیٹ فارم کی. تو بالکل انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہے پلیٹ فارم. اور دوسرا پھر یہ کہ خیبر پختونخوا عوام کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ہم ایک مل کے ایک حکومت بنائیں. پرویز خٹک صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ مائنس ہو, یہ خان صاحب نے ایک شرط رکھی تھی, تو انہوں نے جو مستعفی ہوئے ہیں وہ پارٹی کی صدارت سے وہ اسی وجہ سے ہوئے جی تھے. بالکل, وہ انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. اور پھر دوسرا راؤنڈ پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو مخصوص نشستیں کے جو لسٹ ہیں وہ ہم آلریڈی دے چکے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں جمع کر لیں. دوسرا شرط ان کا یہ تھا, تو وہ بھی ہم نے وہ جمع کر دیا. پھر اس میں یہ تھا کہ امین گنڈاپور صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا. ان کا والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے, تو وہ وہاں پہ تھے. وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا تھا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کو آپ فائنل کریں, آپ اور اسد قیصر صاحب اور معظم بٹ صاحب بیٹھ کے ان چیزوں کو آپ فائنل کریں. پھر تیسرے راؤنڈ پہ ہم نے یہ تھا کہ وہ استعفے ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کر دی, اور ساتھ ساتھ ان کا جو وہ سلسلہ تھا وہ ہم نے آگے, کیونکہ 4 بجے کا انہوں نے بتایا تھا کہ اعظم سوادی صاحب کا مجھے رات کو 2 بجے ٹیلی فون آیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے اور آپ اپنے پارٹی کے ساتھ سارے مشاورت مکمل کر کے 4 بجے پھر ہم نے وہ کرنا ہے, پریس کانفرنس کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنی پارٹی کو راتوں رات میسج کر کے سب کو میں نے بلایا ہوا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی پی میں شامل بھی ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ کل میں شیر افضل مروت صاحب کی وہ دیکھ رہا تھا کہ جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ بالکل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں, شاہ زیب خانزادہ, ان میں نے سنا تھا کہ یار یہ واقعی یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن ان کی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن واقعی ان سے یہ غلطی ہوا ہے کہ انہوں نے اس غلطی کی وجہ سے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شیرانی صاحب کے ساتھ اتحاد کی بات ہوئی تھی لیکن پھر سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, آپ کا تو ذکر ہی نہیں ہوا. نہیں, وہ تو ان کے اپنا ہوا ہے, انہوں نے اگر ذکر نہیں کیا, لیکن میں ان کی غلطی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو 70 سے لے کر 80 تک جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تو ضائع ہو گئی ہے. کیونکہ ان کے پاس واحد یہی راستہ تھا کہ اگر ہمارا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا, کیونکہ آلریڈی ہم نے لسٹ بھی جمع کیا تھا, ہمارے پارٹی بھی پارلیمانی تھی اور نام بھی ایک تھا. تو یہی ایگزیکٹلی میں یہی تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ معاملات فائنلائز ہونے کے باوجود بھی فائنلائز کیوں نہیں ہو پائے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو تمام شرائط وہاں سے رکھی گئی تھی ان شرائط پر تو آپ پورا عمل کر رہے تھے. آپ پرویز خٹک صاحب مستعفی بھی ہو گئے, پھر جو دوسری لسٹ جمع کرانے کی بات ہوئی وہ بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد سر یہ جو ساری گفتگو آپ کی ہو رہی تھی معظم بٹ صاحب کے ساتھ یا اسد قیصر صاحب کے ساتھ, اس میں آپ کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں ان تمام سچویشن میں؟ بالکل. اس سے پہلے جب ہم مذاکرات کر رہے تھے, اس سے جب ہمارا اور اسد قیصر کے ساتھ ملاقات ہو گیا, اس نے کہا تھا کہ 1 دن کا ٹائم آپ اپنی پارٹی سے مشاورت کر لیں, میں کل خان صاحب کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں اڈیالہ. تو وہ جا کے وہاں سے ان کی ملاقات ہوگی. ملاقات کے بعد فوراً انہوں نے وہاں پہ ٹاک شو پہ انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپروول مل گیا, انشاءاللہ ہم اگلا جو راؤنڈ ہوگا ہمارا پی ٹی آئی پی کے ساتھ ہمارا مذاکرات ہوگا. لیکن اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ میرے اپنے اندازے کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنے اندر کی گروپ بندی تھی. ایک گروپ یہ نہیں, یعنی ہر ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ یہ کریڈٹ ہمیں ملے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے پارٹی کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب کل کہہ رہے تھے نا
نا کہ خان صاحب اس پہ بڑا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا انکوائری ہونا چاہیے, کیونکہ ہم یعنی اندرونی اختلافات کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا سر. جب آپ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ نہیں, یعنی 4 بجے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 4 بجے ہم پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کریں گے, لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے, تو پھر آپ لوگوں نے قیادت سے یا جن کے ساتھ آپ سے رابطہ ہو رہا تھا, معظم بٹ سے یا اسد قیصر صاحب سے, ان سے رابطہ کیا, ان سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے 4 بجے کا ٹائم ہمیں بتایا تھا کہ 4 بجے تک آپ ساری چیزوں کا فائنل کر کے پھر ہم وہ کریں گے, 4:05 پہ ہمارے اپنے ہی بندوں نے ہمیں کال کیا ہے کہ اپنا ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے حسن رؤوف صاحب, نہیں دوسرا عمر ایوب, جی عمر ایوب صاحب, اور یہ جو سنی اتحاد والے تو ان کا اتحاد ہو گیا اور وہ پریس کانفرنس ان کا چل رہا ہے. پھر میں نے معظم بٹ صاحب کو کال کیا, معظم بٹ صاحب نے پھر میرے خیال میں اعظم سواتی صاحب سے, ان سب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے جو اپنی ہی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک پیج پہ نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے بہت بڑا نقصان کیا ہے. یہ نقصان صرف پارٹی کے نہیں, انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بھی نقصان ہو گیا, پارٹی کا بھی نقصان ہو گیا, ہمیں تو فائدہ ہو گیا کیونکہ مخصوص نشستیں جب ان کو نہیں ملے ہیں 22 ان میں سے ہمیں بھی حصہ مل گیا, لیکن یہ ہے کہ ان کی گروپ بندی کی وجہ سے اور حبیب صاحب وہاں پر نقصان ہوا, لیکن آپ لوگوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ مطالبات رکھے ہوں گے نا, گیو اینڈ ٹیک والا سسٹم ہوا ہوگا, آپ کی طرف سے کیا مطالبات تھے؟ دیکھیں پہلی بات یہ تھا کہ ہم نے اسد قیصر صاحب کو پہلے ہی کہا تھا کہ غیر مشروط طور پہ ہمارا مذاکرات ہوگا, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ شرط یہ رکھا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے, پرویز خٹک صاحب نہیں ہوں گے, پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ یہ سب تو ان کے مطالبات ہیں, آپ کی طرف سے آپ لوگ بالکل غیر مشروط تھے. نہیں, ہمارے غیر مشروط تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بنفس نفیس میرا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہم سینیٹر بنائیں گے, اور پھر میں نے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ایک سینٹ کا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 1 یا 2 ایڈوائزری بھی ہم آپ کی پارٹی کو وہ دیں گے. یہ 2 باتیں ان کے ساتھ آلریڈی ہمیں ہوئے تھے اور فائنل بھی ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ 4 بجے پریس کانفرنس, یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا انگریمنٹ سائن ہونے والا تھا. ٹھیک تو سر, لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا بھی نقصان ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کی شرائط پوری کرنے کے چکر میں سربراہ جو تھے پرویز خٹک صاحب وہ مستعفی ہو گئے. اب ان کا کیا اسٹیٹس ہے سر, واپس آئیں گے پارٹی میں جوائن کریں گے؟ بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جب الیکشن ہار گئے تھے, اس سے 1 دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ٹی وی پہ بریک آیا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہوں, مجھے اپنا صحت بھی اجازت نہیں دیتا ہے. تو جب انہوں نے شرط میں بھی رکھا تھا تو پھر ہمارا جو کور کمیٹی تھا وہ جا کے ان سے جب یہی مطالبہ ٹیبل پہ رکھا کہ یہ بات ہے, تو اس نے مطلب یہ نہیں کہا, وہ ویسے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ چلو بس ٹھیک ہے, پارٹی میں محمود خان صاحب ہے, آپ ہیں, اس چیز کو آپ آگے کنٹینیو کر کے چلائیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مزاحمت کی ہے یا اس طرح کوئی دوسرا انہوں نے کوئی بات کی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, خان صاحب فی الحال جو ہے نا تکلیف میں ہے, ان کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, تو یہ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے بالکل پیش ہے, وہ بے شک ان کو دے دیں. لیکن تنقید تو وہ مسلسل کرتے رہے, خان صاحب پر تنقید کرتے رہے, کہتے رہے کہ وہ جو ہے کے پی کے دشمن ہیں. تو پھر ایسا کیسے ہوا سر کہ آپ لوگ غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ اتحاد کرنے لگے؟ پرویز خٹک صاحب نے غیر مشروط طور پر کہ خان صاحب کو ضرورت ہے, اس وجہ سے ان کے لیے اپنی سربراہی چھوڑ دی پارٹی کی. دیکھیں سیاست ہے, اس میں ہر جو بندہ سیاسی ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہونا چاہیے, اور وہ سیاسی ہے نہیں کہ وہ ایک ہی بات پہ کھڑا ہو جائے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نظام آگے نہیں چل سکتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ ان کا 40-42 سال تجربہ ہے, ان کو پتہ بھی تھا کہ انسان کے اندر لچک ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پختون ہیں, پختون میں خاص کر ہمارا جو بیلٹ ہے وہ قبائلی علاقہ ہے. قبائلی علاقوں میں جرگہ سسٹم جو ہے وہ بہت بڑا پائیدار ہے, اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ مذاکرات میں یہ چیز چلتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس میں لچک ہونا چاہیے. تو وہ پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایگری کیا تھا اس چیز پہ کہ دیکھیں ابھی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس وقت ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ کا سیاسی اختلافات ہے خان صاحب کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ہے کہ یہ اتحاد اگر ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو بھی فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیکن سر اس سے پہلے جو بھی الیکشن مہم ہوتی رہی, میرے پاس بھی پرویز خٹک صاحب انٹرویو کے لیے آئے تھے, اس میں بھی وہ خان صاحب کے اوپر بھرپور الزامات لگاتے رہے, کے پی کے کا دشمن عمران خان کو کہتے رہے, کے پی کے کی بربادی کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالتے رہے. تو وہ کیا صرف ہیٹ آف دی مومنٹ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے, الیکشن مہم کا حصہ تھے, یا واقعی وہ آج بھی اپنے ان الزامات پر قائم ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دوران جو بھی بیانیہ ہوتے ہیں, ہر ایک پارٹی والے جو ہیں ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کا توجہ کا مرکز بن جائے, وہ تو الگ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان اختلافات سے ہٹ کے
ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن بھی تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ الیکشن کے دوران میں انہوں نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بڑی تنقید کیا، اور ہماری پارٹی کے دیگر جو وہ تھے بنفس نفیس، میں نے بھی ان کے ساتھ بات کی کہ یار ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا وقت گزارا ہے عمران خان کے ساتھ، تو مطلب یہ کہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کم سے کم کل اگر ملنے کی وہ ہو تو کم سے کم بندہ پھر مل جائے، یہ ہم نے بھی انہیں کہا تھا، محمود خان صاحب نے انہیں کہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ان کا بیان جو تھے وہ سخت تھے، لیکن اس یعنی اور کہ وہ الیکشن مہم کے بیانات تھے، اور سر پھر یہ طے ہے کہ اب پرویز خٹک صاحب دوبارہ پی ٹی آئی پی کی صدارت پر نہیں آئیں گے، سربراہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں وہ جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو رہا ہوں کچھ ٹائم کے لیے، ان کی صحت بھی اجازت نہیں دے رہی، اجازت نہیں دیتے، بہرحال یہ ہے کہ کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر ضرورت پڑ جائے کیونکہ تجربہ کار آدمی ہے تو ویلکم کرتے ہیں اس کو۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں تھے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد بن رہا تھا وہ اس طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہی جو ٹوٹ پھوٹ ہے یا گروپ بندی ہے اس کی وجہ سے یہ اتحاد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا بھی نقصان ہوا اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی پی کا بھی آبویسلی پرویز خٹک صاحب کی صورت میں نقصان ہوا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آج جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پر لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جوائن کر چکے ہیں مجھے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ سر، قومی اسمبلی کا پہلا باقاعدہ اجلاس ہوا اور پہلے ہی اجلاس میں آج تحفظات آ گئے سامنے، پیپلز پارٹی نے حکومت کی پیش کردہ جو قراردادیں ہیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی انفیکٹ چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا فیصلہ آپ لوگوں کے احتجاج کے باعث اس کو بھی چینج کرنا پڑا، تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا معاملہ تو پھر حکومت کیسے چلے گی آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے۔ ارسا کا جو ایشو تھا وہ بالکل ہم نے ایک جنون ایشو تھا، اور ہم نے پہلے بھی جب کہ ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو ٹیک کیا تھا ہم نے اس پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ویسے نہیں کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو دیکھا اور اس کو مانا اور اس کو جو ہے واپس کیا۔ جہاں آج آرڈیننسز کی باتیں تھیں تو ہم نے بالکل کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ قانون سازی ہم کریں۔ اگر ہم نے آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلانی یا ملک چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے حکومت نے ایک پازیٹیو جواب دیا اور ہم نے اس کو یقین دی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ 2008 سے 13 اور 13 سے 18 اور 18 سے 23 ان پارلیمنٹس کا بھی جو ہے ذرا ریکارڈ نکالا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ان 3 اسمبلیوں میں کتنے آرڈیننسز کس دور میں ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے قانون سازی کس نے زیادہ کی ہے تھرو پارلیمنٹ۔ لیکن فیصل صاحب، اب آپ لوگ چلیں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ تو آپ لوگ ہیں نا۔ اب یہ چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا فیصلہ ہو یا آرڈیننس کی بات ہو، قراردادوں کی بات ہو، کیا انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس پہ اگر ہمیں ٹیک اپ انہوں نے ایشو نہیں کیا تھا، ہمارے سندھ کو بھی تحفظات اور ہمیں بھی تحفظات کے پی کو بھی باقیوں کو بھی، تو ایک چیز تھی غلط تھی، انہوں نے اس کی ٹھیک کی تصحیح کر دی ہے، اچھی بات ہے، پازیٹیو۔ تو پہلے آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہے اس پر؟ نہیں ہوئی ہوگی، اور اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ اس چیز کو انہوں نے ٹھیک کیا بھی۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ لوگ اس وقت حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لیکن آبویسلی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو پھر ہم پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بن سکتی ہے یا بنے گی۔ یہ خبریں بھی آئیں کہ دونوں پارٹیز میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے، تو ابھی تک کیا طے پایا ہے؟ اسی ڈیسیجن پر آپ لوگ ہیں کہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے یا کچھ چانسز ہیں؟ دیکھیں، پارٹی کی سی سی کا فیصلہ تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ فیصلہ دوبارہ پارٹی کی سی سی نہیں کرنا ہے، اور وہ آپ کے ٹویٹ سے ہی شروع ہوا تھا معاملہ؟ اچھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ پارٹی کا یہ موقف ہے، سی سی کا یہ موقف ہے، اس میں میری یا کسی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں دوبارہ حکومت کا حصہ بننا ہوا کسی موڑ پہ، مجھے نہیں لگتا کہ ہم بنیں گے۔ اگر کبھی ایسے کچھ ہوا تو پھر سی سی میں جا رہا ہے ویسے معاملہ؟ نہیں، کوئی دور تک کوئی اس کے جو ہے وہ نہیں ہے، آثار نہیں ہے۔ سر، سینٹ کا ضمنی الیکشن ہو گیا ہے، اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ چیئرمین اور آبویسلی ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا ہوگا۔ یقینی طور پر آپ اور نون لیگ جو ہے وہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں گے چیئرمین شپ کا۔ کون ہوں گے امیدوار؟ کیونکہ چیئرمین کے لیے گیلانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، وہی ہوں گے آپ کے؟ دیکھیں، ابھی ایک اور مرحلہ بھی رہ رہا ہے کہ ابھی کل لاسٹ ڈیٹ نامینیشن پیپر کی ہمارے سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جو کہ ٹینور ختم ہو چکا ہے، وہ ممبرز بھی آئیں گے، آدھی سینٹ چلی گئی وہ بھی آئیں گے، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا ہوگا۔ صحیح۔ 2 اپریل کو جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے پورے پاکستان میں، اس کے بعد غالباً 6-7 کو شاید چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو، اور اس وقت جو ہے وہ سب سے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ گیلانی صاحب ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے دوبارہ کل ضمنی الیکشن بھی لڑا ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ
میرے خیال میں مضبوط امیدوار گیلانی صاحب ہی ہیں. اور پی ایم ایل این بھی سپورٹ کرے گی ان کو؟ ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گی. صحیح. اچھا سر، جے یو آئی نے وزیر اعظم سے لے کر صدر تک کسی بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ہمیشہ وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن الیکشن میں آپ کی حمایت کی، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مولانا تو اتنے ناراض تھے کہ زرداری صاحب کو انہوں نے مفاہمت کا نہیں بلکہ مفادات کا بادشاہ کہا تھا اپنے ایک انٹرویو میں. وہ جو بھی کہیں اور بات ہے، لیکن ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا، ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے ہم نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا. اس کے بعد بات چیت ہوئی، ان کا ڈیلیگیشن جے وائی کا ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ آیا، کیونکہ غفور حیدری صاحب نے ایک سیٹ چھوڑی تھی بلوچستان میں، انہوں نے وہاں پر ہماری سپورٹ مانگی اور ہم نے وہاں پہ ان کو سپورٹ کیا، اس لیے ان کا ایک سینٹر وہاں پہ بنا بلوچستان میں، اور یہاں پر انہوں نے گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا. اگر ہم سپورٹ نہ بھی چاہتے، گیلانی صاحب کا مارجن اتنا تھا کہ ہم کہتے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم وہاں پر 2 سینٹر اپنے بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ایک مفاہمت کہیں، ڈائلاگس کہیں، کون سا بادشاہ کہہ رہا تھا؟ مفادات کا بادشاہ. مفادات کے بادشاہ ہوتے تو ہم بلوچستان میں کو سیٹ نہ دیتے، پھر ہم اپنے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہم نے تھا اس کو نہ بٹھاتے اور مفادات لے کے جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں. یہ سادہ معاملہ ہے؟ صدر کے لیے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے، وزیر اعظم کے لیے وہاں پر ان کو ایک سینٹر مل رہا تھا نا. اچھا، وہاں پہ سینٹ کی وہاں مفادات تھے ان کے. دیکھیں ہم وہاں پہ ان کے ہماری وجہ سے ان کو جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ ان کو مل رہی تھی. اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو سینٹ کی سیٹ ہے ان کو نہ ملتی، لہٰذا انہوں نے ہمیں یہاں پہ ووٹ کیا، ہم نے ان کو وہاں پہ ووٹ کیا. پازیٹیو چیز ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اچھا، یعنی اس کو ایسے آسان کر لیں پھر کہ اگر آپ وزیر اعظم کے الیکشن کے دوران یا صدر کے الیکشن کے دوران اگر آپ ان کو کچھ گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن ان کے لیے وہاں بنا دیتے تو وہاں بھی آپ کو سپورٹ مل جاتی. اب صدارت اور وزیر اعظم شپ ہم دے نہیں سکتے تھے. ڈیمانڈ وہی آ رہی تھی کیا؟ نہیں، ایسی میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو ہم گیو اینڈ ٹیک کر سکتے تھے. یہاں ہم نے ووٹ مانگا تھا، انہوں نے ہمیں انکار کیا. ہمیں تو فیزیبلٹی نہیں بنائی نا سر. ہمیں کیا انکار کیا؟ محمود خان چغزئی کو بھی انکار کیا. جی، تو محمود خان چغزئی کو انکار کیا تو بس پھر اور کس کو ہاں کرتے پھر. صحیح. اچھا سر، فیصل واوڈا کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ پچھلے دنوں پھر زرداری صاحب کے ساتھ ان کی اچھی ملاقاتیں بھی ہوئیں، پکچرز بھی ہم نے دیکھیں، خود ہی انفیکٹ انہوں نے ٹویٹ کی، پھر آج کل بڑی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی فیصل واوڈا صاحب کی تعریف کر دی. مسلم لیگ نون کے اوپر وہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں. خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید وہ اب الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں سینٹ کے حوالے سے. تو پھر ایک ہی پارٹی بچتی ہے، پیپلز پارٹی، تو کیا آپ کے سینیٹر ہوں گے وہ؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے. ہمارے تعلقات ہر کسی کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے پازیٹیو کرتے ہیں. آج کے دن ہے، کل فیصلہ ہونا ہے، کل نامنیشن پیپر جمع ہونے ہیں، کل تک فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. کوئی بات چیت ہوئی ہے ویسے؟ پالیٹکس میں تو ہمیشہ بات چیت چلتی رہتی ہے. نامنیشن پیپر بغیر بات چیت کے تو کوئی جمع نہیں کرواتا سر. نہیں، جمع نہیں کرے انہوں نے نامنیشن پیپر نکالے ہیں. جمع کرانے کے لیے ان کو پروپوزر سیکنڈر ایم پی اے چاہیے. وہ کوئی پارٹی ان کو ایم پی اے دے گی نا، خود تو نہیں کر سکتے. تبھی تو میں پوچھ رہی ہوں، آپ دیں گے؟ یہ کہنے قبل از وقت ہے، آج رات گزر جائے پھر بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ بتا رہے ہیں. نہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. پالیٹکس میں کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 نام آ رہے ہیں سامنے پنجاب کے گورنر کے لیے. ایک قائرہ صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور ایک افضل چند صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے. سر کون فائنلائز ہوا ابھی تک؟ کوئی بھی فائنلائز نہیں ہوا، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہی دونوں نام ہیں فیوریٹ؟ تقریباً یہی ہے. جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. شاید آئندہ چند دنوں میں فیصلہ کر لیں. اور سر زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ دونوں کے. اور کے پی کے لیے سر آپ کا نام آ رہا تھا سامنے. پارٹی نے فیصلہ کرنا، تو بتا دیں. پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. وہاں پر بھی 3-4 نام چل رہے ہیں جس کو پارٹی. امجد آفریدی ہیں، جو نجم الدین ہیں، پارٹی کے نام چل رہے ہیں، جو بھی پارٹی کی محمد علی شاہ ہیں، آپ ہیں. پارٹی لیڈرشپ جس پہ بھی اعتماد کرے گی. آپ سے زیادہ اعتماد کس پہ ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، سارے ہمارے پارٹی کے دوست ہیں. اب کس کو بھی ایسے نہیں کہتا، ہمارے پارٹی کے دوست ہیں، پرانے سارے، اور جس پہ پارٹی جس کو بھی ٹاسک دے گی اس سے اس کو ڈیلیور کر دیں. سر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت قرار دے رہی ہے. پچھلے دنوں کے ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سامنے. 9 مئی کے بعد تو پھر بہت زیادہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ زور پکڑا اس نے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، میں آج قدرتی طور پہ پارلیمنٹ گیا تھا اور میں وٹنس کر رہا تھا آج سیشن. اب آپ دیکھیں کہ سنی اتحاد کونسل کہیں، پی ٹی آئی کہیں، جو نام بھی دیں، آج وہ سارے موجود تھے اور ان کے سسٹم میں اتنا وہ نو بھرا ہوا ہے کہ آج غزہ کے اوپر بھی ایک ترازا تھا، اس میں بھی نو کر دیا انہوں نے. پھر ان کو بتانا پڑا اسپیکر نے کہ یار خدا کے بندے، یہ تو فلسطین کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں تم لوگ نو کر رہے ہو. شاہ زمری صاحب نے پیش کی.
तो मतलब वो इतना उन्होंने जो है ना वो एक चीज़ रट लगाया हुआ है कि बस जो चीज़ भी है उसको नो करना है। देखिए पार्लियामेंट की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, आप बाहर जाके तकरीरें करें, फिल्मी डायलॉग मारें, जो भी करें, लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसी फोरम है जिस पे आप कानूनसाजी करते हैं। सर मुल्क दुश्मन जमात है नहीं है? देखिए अगर 9 मई में अगर वो मुलव्वस है तो बिल्कुल, अगर 9 मई में जो मुलव्वस है वो आप क्या मुबवतन हो सकते हैं। अगर ये बतौर जमात आपसे पूछा है सर, अगर कल ये फैसला होता है कि उनमें शख्सियात जो हैं वो नहीं, जमात तो मैं नहीं कह सकता, शख्सियात हो सकती हैं। शख्सियात अगर कोई ऐसी चीज़ें करें जो स्टेट के ख़िलाफ़ हो, मुल्क के ख़िलाफ़ हो, तो फिर आप उसको मुल्क दोस्तों नहीं कह सकते। सही, तो आप मुकम्मल जमात को नहीं समझते, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये मुल्क नहीं, दुश्मन मैं जमात है। सारी जमात को नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर कुछ शख्सियात हैं शायद वो हों। और सर डोनाल्ड डू को जो अमरीकी कांग्रेस ने इंतखाबात के हवाले से तलब किया है, ये सब क्या हो रहा है सर? तलब किया है अमरीका जाने का काम, जाने हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, हम अपने डोनाल्ड डू की बात करेंगे, वो अपने डोनाल्ड डू की बात करेंगे। लेकिन ये है कि उनका अपना एक वो है, अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उन्होंने बुलाया, उनकी कानून है, उनकी पार्लियामेंट है, उन्होंने बुलाया है, जो चीज़ भी होगा सामने आ जाएगी। आप समझते हैं सर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा या लॉबिंग उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा या उसकी लॉबिंग की वजह से हो रहा है। तहरीक इंसाफ का कोई सच ऐसी कोई लॉबिंग नहीं है, उनको कोई पता नहीं। ये कभी कहते हैं कि अमेरिका की साजिश की वजह से हम निकाले गए हैं, इधर लोगों के कहते हैं हम अमेरिका की साजिश की वजह से निकाले हैं, वहाँ पर वो कहते हैं हम फ़ौज की साजिश की वजह से निकाले हैं, फिर कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, उधर वो लॉबिस्ट फर्म हायर करते हैं, इधर वो एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, घर पे खाने खिलाते हैं, सेल्फियाँ खींच के जो है वो फ़ोटो खींचते हैं। कभी उन्होंने किसी भी अमेरिकन डेलीगेशन से एहतजाज किया है? कभी भी एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया कि आपकी वजह से हमारी हुकूमत को गिराया गया है। अगर एहतजाज करते तो कोई प्रेस रिलीज में आ जाता, एहतजाज नहीं करते। ये सिर्फ लोगों के जो जज्बात के साथ खेलना जानते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुर्दी साहब। प्रोग्राम थे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा अफरोज़ हो चुका है। मुल्क शहर शहर सहरो इफ्तार में खुसूसी एहतमाम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, खुसूसी पकवान बन रहे हैं, नेकियों की दौड़ में सबकत ले जाने की कोशिशें जारी हैं, सदका और ज़कात निकाल कर गरीबों की मदद भी की जा रही है। खुसूसी उम्रा पैकेजेस लेकर बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी जा रही है। गली और महल्लों की जो मसाजिद खाली रहती थीं, आज वहाँ जगह नहीं मिल रही है। फजर की नमाज में जहाँ एक सफ़ भी बड़ी मुश्किल से बनती थी, आज वहाँ दर्जनों सफ़े माशाअल्लाह मुकम्मल होती हैं। नमाज तरावी में कुरान पाक सुनने और सुनाने का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। अपने सीनों को रहमत खुदाबंदी से मुनव्वर किया जा रहा है। और शायद हम समझते हैं कि ऐसा करके हमने मुसलमान होने का हक़ अदा कर दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हज़रत नोमान बिन बशीर रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिनों की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और बाहमी हमदर्दी की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जब इसका कोई हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो सारा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। आज अहले फ़लस्तीन तकलीफ़ में हैं। क्या हम गज़ा का दर्द महसूस कर रहे हैं? शायद नहीं। आज हमारे घरों में सहर में खुसूसी पकवान बनाए जाते हैं। अहले गज़ा भूखे पेट रोज़ा रखते हैं। हमारा इफ्तार का दस्तरखान तरह तरह के पकवानों से सजा होता है। वहाँ रोज़ा खोलने के लिए एक खजूर तक मैसर नहीं है। हम एहतमाम करके शरबत बनवाते हैं। अहले गज़ा को पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं मिलता। हम समोसों और पकोड़ों की खुशबू के साथ दस्तरखान पर बैठते हैं। अहले गज़ा का सहर और इफ्तार बारूद की बू के साथ गुजरता है। हम रोज़े में गर्मी से बचने के लिए एसी चलाते हैं। अहले गज़ा को सर छुपाने के लिए छत तक मैसर नहीं है। हम बड़े बड़े घरों और महलों में मुकीम हैं। अहले गज़ा का मस्कन मलबे का ढेर और कपड़े के कैंप्स हैं। हम आज़ान की आवाज़ सुनकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। वहाँ तैयारों की घन गरज और गोलाबारी की गूंज में रोज़ा इफ्तार किया जाता है। हम रमज़ान ट्रांसमिशंस देखना पसंद करते हैं। वो अपने प्यारों के चेहरे कि पता नहीं किस लम्हे उनका कोई प्यारा शहीद हो जाए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 150 फ़लस्तीनी जाम शहादत नौश कर गए हैं। 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं।
کیا یہ سب کچھ جان کر دیکھ کر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں ہمیں بچا لیں گی؟ مذمت کر کے ہم نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا حق ادا کر دیا ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں ایک صحافی ہوں، میرا کام صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ہے، ظالم کو آئینہ دکھانا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری بخوبی انجام، کیونکہ روز قیامت اللہ مجھ سے سوال تو کرے گا، ضرور کرے گا، اور یہ سوال صرف مجھ سے نہیں ہوگا بلکہ ہر صاحب اختیار سے ہوگا، صاحب اقتدار سے ہوگا، سفیروں سے ہوگا، وکیلوں سے ہوگا، تاجروں سے ہوگا، ہر اس شخص سے ہوگا جو اپنی کیپیسٹی میں کچھ کر سکتا تھا لیکن کچھ نہیں کر رہا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔